Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं हम उन सबको बता दें कि हम ये हयात बरज़किया किताब हज़रत अला यार खान रहमतुल्लाह उनकी लिखी हुई ये किताब है बरज़ख की ज़िंदगी के बारे में, टोटली कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये किताब हम पूरे तर्जुमे के साथ में हज़रत आफ़ताब इकबाल अहमद के साथ में पढ़ रहे हैं किताब। जी अंकल आप बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारफ में पहले इसका हो चुका है पार्ट, उसमें हजरत ने जो इसका प्रीफेस लिखा वो भी हो चुका। अब असल उन्वान किताब का शुरू होता है। तो ये जो पहला इसका चैप्टर है, इसका ऊपर हेडिंग उन्वान है बरज़ख क्या है। तो सबसे पहले कुरान पाक की आयत मुबारका के हवाले से क़ाल अल्लाह तआला हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। इसका तर्जुमा कुरान पाक की आयत आपके सामने पढ़ी गई, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी पर मौत आती है तो वो इस वक्त कहता है, ऐ मेरे रब मुझे फिर वापस भेज दे ताकि जिसको मैं छोड़ आया हूँ उसमें नेक काम करूँ। हरगिज नहीं, ये एक बात ही है, ये एक बात है जिसको ये कहे जा रहा है, और इन लोगों के आगे एक आड़ है क़यामत के दिन तक। मिन वराइहिम बरज़खुन, ये बरज़ख का माना पर्दा होता है जी, आड़ जिसको तर्जुमे में लिखा हुआ है। तो बरज़ख पर्दा यही होता है कि भाई इधर से उधर ना देखा जा सके और उधर से इधर ना देखा जाए, तो ये आड़ है। लग़वी तहकीक यानी इसके मानवी तहकीक जो है, इसमें ये बरज़ख हिजाब हाजज और हद बंदी है दो चीज़ों के दरमियान। बरज़ख दो चीज़ों के दरमियान पर्दा है, बरज़ख दो चीज़ों के दरमियान पर्दा है, और ये बोला जाता है इस ज़माने और मकान पर जो मौत के वक़्त से लेकर हशर तक है। बस जो शख्स मर गया वो बरज़ख में दाखिल हो गया। ये माना लिया गया है, ये मुफर्दात इमाम राग़िब पेज 42 से ये रेफरेंस लिया गया है कि उन्होंने बरज़ख का क्या माना लिखा है यहाँ। तो बरज़ख एक गैर महसूस पर्दा है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान हाइल है, और फ़ेल इंसानी को इसमें कोई दखल नहीं है। आगे तफसीली बयान अल्लामा सयूती अल-हादी लिल फतावा में बरज़ख की तशरीह यूँ फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, ये उनकी किताब से पेज के साथ यहाँ पर रेफरेंस लिखा है तो उसका तर्जुमा पेश करता हूँ। फरमाते हैं बरज़ख तीन चीज़ों से इबारत है। नंबर एक, मकान, ज़मान और हाल। पस मकान कब्र से इल्लियीन तक जिसे नेक रूहें आबाद करती हैं, और कब्र से सिज्जीन तक जिसे बदकार लोगों की रूहें आबाद करती हैं, और ज़मान इसमें मखलूक की बका की मुद्दत है जो किसी जिन या इंसान के मरने से शुरू होकर उस वक़्त तक है जब लोगों को उठाया जाएगा, और रहा हाल तो या वो इनाम याफ्ता होगा या मुअज़्ज़ब होगा यानी अजाब में होगा, या महबूस होगा हत्ता के सवाल और जवाब नकीरैन से खलासी पाएगा। फ़ायदा, मकान बरज़ख कब्र है
इल्लियीन और कब्र से सिज्जीन तक, मकान बरज़ख कब्र से इल्लियीन और कब्र से सिज्जीन तक है, जिसका मतलब ये है कि इल्लियीन और सिज्जीन की इब्तदा कब्र से होती है और कब्र का गड़ा इल्लियीन और सिज्जीन की हदूद में दाखिल है। इस हकीकत को समझ लेने से ये सवाल भी हल हो जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब कब्र पर जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है तो रूह उसे कैसे सुनती है, जबकि वो इल्लियीन और सिज्जीन में है और कब्र खाली है। बल्कि ये जी बात साफ है। अंकल, यहाँ पर जी एक हमारे सुनने वालों के लिए जो इतने उर्दू में प्रोफिशिएंट नहीं है, आप इल्लिहीन और सिज्जीहीन का भी ज़रा अगर आप जी तर्जुमा कर जी, दें जी। चलिए। ये कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू ने इस बरज़ख की तफसील एक तो ये बयान की, ये जो आयत आपने सुनी, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अल्लाह फरमाता है कि ये जो मैं इस आयत की पूरी की तरह थोड़ी सी तशरीह कर दूं जिससे ये बरज़ख क्या शुरू हुई थी, कि अल्लाह फरमाते हैं कि एक बंदे पर ऐसा मौका आता है, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, ये जो अल्लाह से बारे में या मौत के बारे में शक कर रहे हैं, फरमाते हैं अल्लाह इन हर एक में से हर एक पर मौत का एक वक्त आ जाता है। जब मौत का वक्त आता है ना, जो अब नहीं मान रहा था दुनिया में बैठे हुए कि ये भी कोई चीज़ है, बरज़ख है या ये कब्र है या ये है या वो है, या इसमें क्या हालात होंगे, क्या नहीं होंगे, नहीं मान रहा था। तो जब इसको वो उस मौके पर ये पहुँच जाता है कि जहाँ मौत इसके सामने खड़ी होती है, तो उस वक़्त ये इंसान क्या कहता है, काला रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे वापस लौटा दे, थोड़ा-सा वापस जाने दे। यही वो मौका है जो कुरान में दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। इससे वो कशफ वाली बात भी आपको समझ आ जाएगी। चलो सूफिया, कशफ, ये कशफ का लफ्ज़ कुरान में मौजूद है। ये मैं जो मैंने आपको पढ़ के इस वक़्त इस जगह वो मकसद तो नहीं था, लेकिन चूँकि उससे टैली कर रही है तो इसलिए मैंने वो आयत भी आपको सुना दी कि जब उस बंदे को मौत सामने नज़र आती है तो उस वक़्त हर चीज़ उसके वो पर्दे उठ जाते हैं। यानी वो उधर देखना शुरू हो जाता है, उसको नज़र आना शुरू हो जाता है अगले अगले मराहल। तो वो जो अगले मराहल नज़र आते हैं तो वो कशफ होता है ना उसको। तो जब कशफ होता है तो क्या करता है बंदा? ये है, कशफ हो तो ये उसकी ख्वाहिश होती है, लअल्ली मुझे अगर लौटा दिया जाए, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि अब मैं सिर्फ सालिह काम। तो सूफिया को इसमें सबक ये है कि जिसको कशफ होता है ना, उस कशफ का उसको फायदा ये होना चाहिए कि अब उसको दिलजमी के साथ, पूरी एफर्ट के साथ अमल साले की तरफ जाना चाहिए। कशफ के बाद भी अगर वो अमाल सालिहा की तरफ वो उसी स्पीड से चलता है जैसे पहले चल रहा था, तो इसका मतलब है उसने कशफ ने उसका कोई बनाया या बनाया या बिगाड़ा नहीं है। तो याद रखें, कशफ का तकाजा, कशफ होने का तकाजा ये नहीं है भाई मुझे ये बड़ा कशफ होता है या कोई फख्र करे भाई मुझे तो कशफ होता है, नहीं। ये उसका ये फायदा कुरान ने बयान किया कि कशफ का फायदा ये उसे होना चाहिए और वो दिल जमई के साथ आखिरत की फवायद को पाने के लिए कोशिश करे, क्योंकि अब उसको वक्त है। अब ये बंदा जो जिसकी मौत का वक्त आ गया तो कहेगा काला रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे लौटा दे, थोड़ी सी फुर्सत दे दे, मुझे वापस जाने दे, लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्तु कल्ला, जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ ना, मैं अब एक मिनट भी ज़ाया ना करूँगा, हर काम सिर्फ इस अगले मरले के लिए करूँगा, अगले इस इनामात के और अल्लाह के इस हुज़ूर में बचत का जो निज़ाम है, मैं इसके लिए सारा वक़्त लगाऊँगा। मैं दुनिया के लिए क्या वक़्त लगाऊँगा? मुझे क्या फ़ायदा दुनिया के लिए मेहनत करने का या दुनिया के लिए काम करने का? मैंने तो आना इधर है, तो अल्लाह मुझे अगर मौका देगा तो मैं फुल टाइम यही काम करके तो यहाँ आ जाऊँगा फिर। अल्लाह लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। यहाँ लेकिन अल्लाह फरमाएँगे ये तो तेरी बातें हैं जो तू किए जा रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन,
اور اس کے بعد آگے برزخ ہے الی یوم یبعثون. یہ برزخ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ عالم دنیا کے ساتھ اس کا ایک سرا جڑا، دوسرا سرا اس کا جا کے جڑتا ہے اس موقع پر یبعثون، جب ساری کائنات کو دوبارہ سے اٹھایا جائے. وہ جو ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، وہ کہا جاتا ہے نا بھائی، جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کو سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. الى ربهم ينسلون، سب اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے. تو یہ وہ موقع. تو جی پہلی بات تو یہ کہ برزخ اس ایریے کا نام ہے، اس پہلی منزل کا نام ہے. جب کوئی انسان دنیا سے فارغ ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے آگے، تو وہ جس سٹیپ میں جاتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں. اور وہ برزخ کیا ہے؟ قبر کی زندگی ہے. یہ قبر تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ قبر کسی کو ملے ہی نہ، کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، مچھلیوں نے کھا لیا اس کا جسم، یہ زمین میں دفنایا تو زمین نے اسے زیرو زیرو کر دیا. تو وجود تو ادھر ہی ہے، لیکن اصل بات روح کی ہے کہ روح کدھر گئی. تو روح کے لیے قرآن پاک میں دو لفظ ہیں، وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین. یہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، قرآن میں 30ویں پارے میں موجود ہے کہ تو کیا جانتا ہے علیین کیا ہے، تو کیا جانتا ہے سجین کیا ہے. تو علیین جی وہ جگہ ہے جس میں جب یہ قبر میں اتارا جاتا ہے لاد میں اس کو میت کو، تو لوگ جب حدیث شریف میں آتا ہے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور ابھی ان کے قدموں کی آوازیں مردہ سن رہا ہوتا ہے، تو وہ دو جو حساب کتاب والے فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ جلاس تو لفظ ہے، بٹھایا جاتا ہے اس کو. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ سوالات کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، ما یقول لہذا الرجل. وہ سوال ہوتے ہیں اس سے، پھر ان کے وہ جب جواب دیتا ہے، اگر اس کے جواب پازیٹیو ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، تو پھر اس کی روح کو ملک الموت کے ساتھ علیین، وہ جنت کے ملائکہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسے دبریز کی اور ریشم کے وہ کپڑوں میں اس کی روح کو لپیٹ کر خوشبوؤں معطر کر کے وہ لے جاتے ہیں علیین. علیین وہ جگہ ہے جو ٹیمپریری آپ سمجھ لیں، جہاں مرنے سے لے کر جب قیامت وقوع پذیر ہوگی تب تک کی اس کی سٹے ہے وہاں پر. لیکن جنت کی ریفلیکشن اس پر آئے گی اس ایریے میں، یعنی جنت کی خوشبوئیں یا جنت کی نعمتوں کے اثرات وہاں تک پہنچے گی. جنت میں نہیں گیا ابھی، لیکن جنت کی جو وہاں کے اثرات ہیں وہ اس ایریا میں ہوتے ہیں. اچھا، وما ادراک ما سجین، سجین کے سجین سجن سے نکلا ہے، سجن پرزن کو کہتے ہیں، جیل کو کہتے ہیں. تو جس کی روح کو سجین میں بھیج دیا گیا تو وہاں فرشتے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سجن کے فرشتے. پھر وہ اپنے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، انگاروں سے بھرا ہوا ایک ٹاٹ لاتے ہیں جس میں اس روح کو باندھ کے تو آگے وہ لے جاتے ہیں سجن میں. باقی وہ سجن میں اس کا پیریڈ چلتا ہے. تو یہ جسم قبر میں رہ گیا، روح یا علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی. اب یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے میں نے واپس آیا ہوں کہ مکان برزخ کی 3 چیزیں ہیں جی. یہ یہاں حضرت نے بیان کیا، برزخ 3 چیزوں سے عبارت ہے، یعنی there are 3 items in برزخ. کیا وہ 3 ہے؟ نمبر 1 ایک مکان ہے یعنی سپیس، جگہ. نمبر 2 زمان ہے، وقت ہے. نمبر 3 حال ہے، کنڈیشن، اس کی کیا کنڈیشن ہے. تو مکان تو ہے قبر سے علیین تک، یعنی یہ اس کا مکان ہے، یہ اس کی پلیس ہے. اور نیک میں اسے علیین میں آباد کرتی ہیں جا کے، اور قبر سے سجین تک بدکار روحوں کی سٹے ہے. زمان یہ مخلوق کی بقا کی مدت ہے جو کہ کسی جن یا انسان کے مرنے سے شروع ہو کر، یعنی اس کا جو ٹائم ہے یہ مرنے سے لے کر اور شروع ہو کر اس وقت تک ہے جب تک لوگوں کو اٹھایا نہیں جائے گا، جب سب کو اٹھایا جائے گا. حال، کنڈیشن، اس کا سٹیٹس. تو فرمایا رہا حال تو وہ یا تو انعام یافتہ ہوگا یا عذاب یافتہ ہوگا.
اور اگر معبوس ہوگا حتیٰ کہ سوال و جواب کی رہن سے خلاصی پائے گا۔ اب فائدہ اس کا لکھتے ہیں، اب میرے خیال کو بات سمجھ آ گئی جو آپ نے لیگین اور سجین کی۔ اب فائدہ میں لکھتے ہیں حضرت کے مکان برزخ قبر سے علیین اور قبر سے سجین تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ علیین اور سجین کی ابتدا قبر سے شروع ہوتی ہے اور قبر کا گڑھا علیین اور سجین کی حدود میں داخل ہے، یعنی یہ اس انٹری پوائنٹ ہے اس کا علیین کا جو قبر کا گڑھا ہے، یا سجین کا یا علیین کا، یعنی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ قبر ہے پلیس کے حوالے سے۔ اور اس حقیقت کو سمجھ لینے سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب قبر پر جا کر السلام علیکم کہا جاتا ہے تو روح اسے کیسے سنتی ہے جبکہ وہ علیین سجین میں ہے اور قبر خالی ہے؟ بلکہ یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ قبر ہی علیین اور سجین کا نقطہ آغاز ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ تو پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ روح کے ادراکات بعد موت بہت تیز اور وسیع ہو جاتے ہیں، یعنی روح کے جو وہ فیلنگز ہے نا، وہ یاد رکھیں مرنے کے بعد چونکہ اس کو کھل جاتی ہے، اس کی سماعت بصارت اور تیز ہو جاتی ہے، اس کی جتنی دنیا میں تھی اس سے زیادہ اس کی تیز ہو جاتی ہے جب وہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے، چونکہ وہ عالم آخرت کے پوائنٹ کی طرف جو چلا جاتا ہے بندہ، اس کی روح۔ تو روح کیسے سنتی ہے جبکہ وہ علیین اور سجین میں؟ اس لیے کہ وہ قبر کے ساتھ تو اٹیچڈ ہے نا، وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی جو قبر ہے۔ پھر حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ روح کے ادراکات بعد موت بہت تیز اور وسیع ہو جاتے ہیں اور مذکورہ بالا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جہاں تک حال کا تعلق ہے تو میت پر انعام یا عذاب، اب جو کنڈیشن ہے بندے کی حال، تو میت پر یا وہ انعام ہوتا ہے یا عذاب ہو رہا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اسی وسیع مکان میں ہوتا ہے جو علیین یا سجین کہلاتا ہے اور جو قبر سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہی حقیقت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ اب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک مشکات شریف 458 نمبر، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر بجز اس کے نہیں کہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو یہاں اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ قبر کی جو حیثیت ہے نا، اس میں دو ہی چیزیں، یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشکات شریف میں اس کا حاصل ہے۔ تو حاصل یہ کہ کچھ عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہونے پر پورا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا اے قوم فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جو، نیز فرمایا کہ وہ غرق کیے گئے پھر آگ میں جھونکے گئے۔ یہ اس جو ترجمہ ہے اس آیت کا، میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں جو ادھر لکھی ہوئی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَقَالَ تَعَالَىٰ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، وہ غرق کیے گئے جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور ادخلوا نارا ان کو آگ میں داخل کیا گیا۔ تو یہ قبر سے کیا مراد ہے؟ لفظ قبر اور اس کی جمع قبور قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، لہذا قرآن مجید کی روشنی میں ہی اس لفظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء لغت نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا تاکہ قرآن آیات میں اس لفظ کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو جناب قبر کے معنی گڑھا اور گڑھے میں دفن کرنا ہے، اور مقبرہ فتحہ میم یا بے ضم میم قبرستان، یعنی یا قبر کا معنی گڑھا ہوا جس میں کسی کو دفن کیا گیا، یا اس کا دوسرا معنی بنتا ہے قبرستان۔ تو فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ پھر مارا اس کو، پھر دفن کیا اس کو، یعنی اسے ان لوگوں سے کیا جن کو دفن کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے نہ کیا جنہیں کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور قبر وہ مکان ہے جس سے بنی آدم کو عزت بخشی گئی۔ قبر میت کے قرار کی جگہ ہے، یعنی سٹے کی جگہ ہے قبر جو ہے، اور اس کا مصدر ہے، یعنی اس کا ریزیڈنس ہے،
اور قبر قبر نہ ہوں کے معنی ہے کہ میں نے اسے قبر میں دفن کیا. اکبر نہ ہوں کے معنی میں اس لیے مکان بنایا جس میں اسے دفن کیا جائے گا. جیسے مقولہ عرب ہے اسقینتہ، میں نے اسے پانی پلایا، یعنی میں نے اس کے لیے پانی کی جگہ بنائی. فرمان باری تعالیٰ ہے ثم اماتہ فاقبرہ، یہ قرآن پاک میں ثم اماتہ فاقبرہ، پھر میں نے اسے موت دی اور اس کو اقبرہ قبر میں جگہ دی. تو اس کے معنی میں نے انسان کو الہام کیا کہ کیسے دفن کرے، اور مقبرہ قبروں کی جگہ ہے اور اس کی جمع مقابر ہے. ظاہر ہے کہ قبر سے مراد وہ گڑھا ہے جو کھودا جاتا ہے اور اس میں جسد انصری کو دفن کیا جاتا ہے. مفسرین کے نزدیک قبر کا مفہوم جی یہ تفسیر کبیر میں جی اللہ تعالیٰ نے فَأَكْبَرَ نہیں بلکہ فَأَكْبَرَ کا فرمایا، کیونکہ کابر وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے دفن کرے، اور مقبر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ کہا جاتا ہے کہ قبر المیت، جب میت کو دفن کرے، اور اقرا المیت اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب دوسروں کو دفن کرنے کا حکم کرے. فرمان باری تعالیٰ ہے ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی اس کو صاحب قبر کیا جس میں میت کی نعش کو چھپا دیا جاتا ہے اس کے اکرام کی خاطر، اور اسے زمین پر نہیں پھینک دیا گیا کہ جو دیکھے برا محسوس کرے. اور پرندے اور درندے جب اسے پائیں تو اسے نوچ نوچ کر کھائیں، جیسا کہ دوسرے حیوانوں سے کرتے ہیں. تو قبر المیت اس وقت کہا جاتا ہے جب اسے اپنے ہاتھ سے دفن کرے، اور اقبرہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اسے دفن کرنے کا حکم کرے. ان مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ بیان فرمایا ہے ان سے صاف ظاہر ہے کہ قبر سے مراد وہ گڑھا ہے جس میں ایک میت کو کسی زندہ انسان کے ہاتھوں دفن کیا جاتا ہے. اسی آیت کی تفسیر عزیزی نے جس انداز میں بحث کی ہے اس سے کئی اور اشکال بھی رفع ہو سکتے ہیں. قال اللہ تعالی ثم اماتہ فاقبرہ، تو دفن کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ جب بدن کے اجزاء تمام یکجا ہوں گے تو بدن سے روح کا تعلق کامل ہوگا اور سارے بدن سے ہوگا، اور وہ زائرین اور سکنے والوں اور استفادہ کرنے والوں کی طرف روح سہولت سے متوجہ ہوگی، کیونکہ بدن کے مقام کے تعین سے روح کا مکان بھی متعین ہوگا. یعنی بدن کا مقام جس جگہ بدن دفن ہوگا اسی جگہ روح کا مکان بھی وہیں سے روح کو بھی وہیں، اگر کوئی روح کو تلاش کرے گا تو وہ بھی وہیں ملے گی. اور اس دنیا سے ملاقات فاتحہ اور تلاوت قرآن پاک کا ثواب بدن کے مدفن میں پہنچے گا تو خوب نافع ہوگا. اس لیے بدن کو جلانا گویا روح کو بے گھر کر دینا ہے، اور دفن کرنا روح کے لیے ایک مسکن بنانا ہے. اسی بنا پر ان اولیاء کرام اور صالحین مومنین نے نفع اور استفادہ کا سلسلہ جاری ہے جو دفن کیے گئے. آگے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جی. فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اکبرت الرجل کے معنی ہے جب تو نے اس کے لیے قبر بنائی، اور قبر نہ ہو کے معنی میں تو نے اسے دفن کیا، اور کفاتن یعنی زندگی میں اس میں آباد ہوں گے اور بعد موت اس زمین میں دفن ہوں گے. ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی انسان کو اس مخلوق سے بنایا جسے دفن کیا جاتا ہے، اور ان میں سے نہیں بنایا جو یوں ہی پھینک دیے جاتا ہے، اسے کتے کھاتے رہیں. یا فرمان باری تعالیٰ الم نجعل الارض میں کفاتن احیاء و امواتن، یعنی ہم نے زمین کو سمیٹنے والی اس طرح بنایا کہ زندگی میں اسی پر رہیں اور بعد موت اس میں دفن کیے جائیں.
فائدہ ان اقوال سے ظاہر ہے کہ وہ زمین جس پر انسان زندگی گزارتا ہے بعد موت اسی میں دفن کیا جاتا ہے، اور جس گڑھے میں اس کو دفن کیا جاتا ہے اسی کو قبر کہتے ہیں، اور میت کو درندوں کا لقمہ بچانے سے بچانے کے لیے قبر میں ہی چھپا دیا جاتا ہے۔ جو زمین کھودی جاتی ہے مسطح، مربع، عمیق، اس قبر کی صفات ہیں۔ سجین اور علیین تو غیر محسوس اور قدرت انسانی سے ہیں، وہاں میت کو دفن کرنے کون جاتا ہے؟ یہ جو قبر ہوتی ہے، ایک تو بھائی اس کی شکل ہوتی ہے، دوسرا اس کی گہرائی ہوتی ہے، تیسری اس کی اس میں سطح ہوتی ہے اس کی، تو علیین اور سجین تاکہ محسوس ہو جائے یہاں، اس لیے یہ اس کو مکان اس لیے میت کو دیا جاتا ہے تاکہ روح کو اس جگہ مقید رکھا جائے، روح اس جگہ سے آپ روح کو پا سکتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ کسی منافق کے لیے آپ جنازہ نہ پڑھائیں، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس سے مراد یہ کہ آپ اس کی قبر کے پاس دفن کرنے یا زیارت کرنے کے لیے مت کھڑے ہوں۔ قبر کا مفہوم مشہور ہے، میت کو دفن کرنے کی جگہ اور دفن کرنے کے معنی بھی ہیں۔ اچھا، اس آیت سے ظاہر ہے کہ مخاطب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی قبر کے پاس مت کھڑے۔ اگر قبر سے مراد زمینی گڑھا نہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخاطب کو حکم ہو رہا ہے کہ سجین کے پاس کھڑے نہ ہوں، پھر اس حکم کی تعمیل کیوں کرو؟ اگر یہ قبر نہ اس کا مطلب ہو، زمینی گڑھا نہ ہو، تو حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سجین کی جگہ جا کر کھڑا نہ ہو، تو سجین تو اسے پتہ ہی نہیں بندے کو سجین ہے کدھر ہے، وہاں کھڑا ہونا نہ ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہے کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جو زمین میں کھودا جاتا ہے، اور ان میں خواہ کوئی کتنا ہیر پھیر یا تعویل کرے بات بنتی ہی نہیں۔ ہاں، تحریف قرآن کا مرتکب ضرور ہو جائے گا، قرآن میں تبدیلی کا مرتکب ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی آیت جی ثم مات فاکبر، پھر ہے ولا تقم علی قبر، پھر ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، ایک اور چوتھی ہے وما انت بمسمع من فی القبور، آگے پانچویں آیت کما یئس الذین الکفار من اصحاب القبور، اور چھٹی حتی زرتم المقابر، اور ساتویں آیت افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور آٹھویں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اس دور کا کوئی مفسر قرآن اگر ان آیات کی تفسیر اس انداز سے کرے کہ قبر پورے زمین سے نابود ہو کر علیین یا سجین پر پہنچ جائے تو ان صاحب کی جرت کی داد دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ فائدہ، جو لوگ بشریت انبیاء کا انکار کرتے ہیں ان پر فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ نصوص قرآنی کو انکار کرتے ہیں، ان میں سے بشریت انبیاء صاف صاف مذکور ہے۔ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو لوگ اس گڑھے میں کو قبر نہیں کہتے، کیا قبر علیین و سجین کو کہتے ہیں؟ اور وہ ان مذکورہ آیات قرآنی کے منکر نہیں، کیا وہی فتویٰ ان پر عائد نہیں آتا کہ فاعتبروا یا اولو الابصار؟ آگے ہے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر کا مفہوم۔ تو پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اس کا ترجمہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کے دوران فرمایا جس کے بعد آپ سے یاب نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء اور صلحاء کی انہی قبروں کو سجدہ کرتے تھے جو زمین پر موجود تھی۔ علیین میں قبروں کو سجدہ کرنے کے لیے جانا بلا کب ان کے بس کا رول تھا؟ یعنی علیین میں اگر
اگر قبر اس گڑھے کو نہ کہا جائے، زمین کے ٹکڑے کو نہ کہا جائے، وہ جو علیین یا سجین ہے اس کو کہا جائے تو اس میں وہاں کون جا سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کا مطلب ہے وہ یہ سارا ثابت کر رہے ہیں کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جو حدیث مبارکہ میں جسے قبر کہا گیا ہے، اس سے مراد یہی گڑھا ہے جس میں جسم کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں گیا اور کہا ماں جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کی قبریں دکھائیے۔ تو ام المومنین نے مجھے 3 قبریں دکھائیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ نے وہی قبریں دکھائیں نا جو زمین پر موجود تھی۔ اگر قبر سے مراد علیین ہے تو کوئی بتائے کہ حضرت عائشہ سائل کو علیین پر کیوں کر لے گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے اور اسے پختہ کرنے پر اس پر مقبرہ بنانے سے منع فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا کہ قبریں کھودو، کشادہ اور گہری بناؤ اور خوبصورت کھودو اور ایک ایک قبر میں 2 3 میت دفن کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ کون کہہ سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ صحابہ علیین میں گئے، وہاں قبریں کھودی گئی، وسیع اور گہرا کیا وہاں اور وہیں جا کر شہداء کو دفن کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں داخل کرتے تو بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی قبر پر 3 بار دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور قبر پر سنگریزے رکھے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف سے 3 بار مٹی ڈالی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کے وقت ہم موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج رات اقتراف مع المرات نہ کیا ہو؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا کہ اس کی قبر میں اتر جاؤ۔ پھر وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جو قبر تھی اس میں وہ اترے، حضرت ابو طلحہ۔ آگے عمر بن خرم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر سے تکیہ لگائے بیٹھے دیکھا تو فرمایا صاحب قبر کو ایذا نہ دو، یعنی صاحب قبر کو اس سے تکلیف آتی ہے کہ تم اس کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہو۔ تو ان حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو جس قبر میں داخل کرتے، جس قبر پر دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھتے، وہ ان زمین پر اسی زمین پر یہ ہو سکتی ہیں۔ علیین میں مٹی ڈالنے کون چاہتا ہے اور کون دیکھتا ہے؟ جس قبر میں ابو طلحہ اترنے کا حکم دیا وہ اترے اور صحابہ نے دیکھا کہ بھلا کوئی سمجھے اور باور کرے کہ قبر علیین میں تھی۔ اور عمر بن خرم جس قبر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے اس کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ وہ علیین میں تھی؟ عمر بن خرم رضی اللہ عنہ وہاں جا کر قبر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو ابو المرشد الغنوہ کے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر نہ بیٹھا کرو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمومی حکم اگر ان قبروں کے متعلق دیا گیا جو علیین میں ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس دور میں عوام آزادانہ بے تکلفی سے علیین میں جاتے اور قبروں پر بیٹھتے تھے اور ان کے سامنے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی
یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا مگر وہ کہتی ہے کہ میں مسافری کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے خوش آمدید، میری پشت پر جتنے چلنے والوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جب تو میرے سونپ دیا گیا اور میرے پاس آ چکا ہے تو اب دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں۔ فرمایا کہ قبر اس کے لیے حد نگاہ تک فراخی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کے باغ سے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیا پکار اس قبر کی ہو سکتی ہے جو علیین میں بنائی گئی؟ کیا وہی علیین والی قبر کہہ رہی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں؟ کیا علیین میں بھی مٹی اور کیڑے ہوتے ہیں؟ عہد عبد مومن کیا اس قبر کی پیٹھ پر چلتا تھا جو علیین میں بنی تھی؟ اور جب کوئی بدکار، ریاکار، کافر دفن کیا جاتا ہے تو اس پر قبر کہتی ہے کہ تجھ کر پھٹکار ہو، میری پشت پر چلنے والے میں سے تو مجھ سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ تو آج جو تو دیکھے آج تو مجھے سونپ دیا گیا ہے اور میرے پاس پہنچ چکا ہے، اب تو دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ فرمایا پھر قبر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں آر پار ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ قبر تو سجین اور علیین میں ہوتی ہے تو کوئی فاجر اور کافر اس کی دنوی زندگی میں اس کی پشت پر کیسے چلا کرتا تھا؟ مومن ہو یا کافر چلتے تو زمین پر ہی ہیں اور اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں یا زمین میں ہی ان کے جزا مل جاتے ہیں۔ اس لیے قبر سے مراد ہی گڑھا ہے جو زمین میں کھودا جاتا ہے، اور زبان رسال سے گڑھے کا لفظ اسی قبر کے لیے بولا گیا ہے جو اس زمین میں کھودی جاتی ہے اور میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو تمام احادیث سے جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں اس جگہ کو ثواب و عذاب ہوتا ہے جو دنیائے عالم میں زمین پر چلتا تھا اور اعمال صالحہ اور غیر صالح کرتا تھا، جس میں مساجی کی عذاب کا قصہ خلاف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غلط ہے۔ جیسے مثالی نہ دنیا کی زمین پر چلا نہ اعمال صالحہ وغیرہ کیے۔ یہ یہاں تک جو ساری حضور حضرت نے چیز ثابت کی ہے جی وہ یہ کہ احادیث مبارکہ میں یا قرآن پاک میں جو موت اور فمات فاکبر کہا گیا کہ پہلے موت پھر اس کے بعد قبر، تو کچھ لوگوں نے اصل میں یہ مادی قبر کا انکار کر کے یہ اس قبر کے لفظ کو لگایا تھا کہ وہ جو علیین یا سجین میں وہ اصل میں قبر ہے۔ تو حضرت نے یہ ساری حدیث لکھی ہیں بھائی، وہ جو ٹیک لگا کر ایک صحابی بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا نہ قبر کے ساتھ ٹیک لگاؤ، تو کیا وہ علیین میں جا کر قبر میں ٹیک انہوں نے لگائی ہوئی تھی؟ یا اسی طرح جو لوگ قبر کے اوپر سے گزرے تو وہ کیا علیین سے جا کر گزرتے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ساری حدیث یہ بتاتی ہیں کہ وہ اسی دنیا کے اسی مٹی کے گڑھے کے اندر جہاں دفن ہے اسی قبر کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر فرمایا۔ وہ جو علیین میں جو کوئی مقام شکام ہے جو بھی ہے وہ اس کو قبر نہیں فرمایا۔ تو اب آگے ایک دوسرا اس کا حصہ شروع ہوتا ہے، ثواب اور عذاب قبر، سوال اور جواب نکیرین کا مال، یعنی وہ جو سوال جواب کرتے ہیں فرشتے وہ کس جگہ کر رہے ہیں؟ وہ آیا اسی قبر میں کر رہے ہیں یا وہ کوئی جگہ ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، جو اس کو عذاب یا ثواب ہو رہا ہے وہ کس جگہ ہو رہا ہے؟ وہ بھی اسی قبر پہ ہو رہا ہے یا آگے کوئی ہے؟ تو اب اس پر فوکس ہوگا اس بقیہ حصے میں، اس چیپٹر میں۔
تو حضرت لکھتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عنوان بالا کے متعلق کثرت سے حدیث موجود ہیں. چند حدیث یہاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ یہ معلوم کرنا آسان ہو جائے کہ قبر سے زمین میں محفوظ گڑھا مراد ہے اور لین اور سجین ہے جو یہاں سے شروع ہو کر آگے چلتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا معمول مبارک یہ تھا کہ بعد دفن میت کے قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اب اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سوال جواب اس قبر میں ہی ہوتے ہیں جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سعد بن معاذ کی وفات پر ہم لوگ جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھ لی اور انہیں قبر میں اتارا گیا اور مٹی ڈال دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی. ہم بھی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی, ہم نے بھی تکبیر پڑھی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تسبیح پڑھی؟ پھر تکبیر پڑھی. فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فراخی پیدا کر دی. وضع فی القبر تسویہ قبر تنگ ہونا پھر فراغ ہونا, یعنی پہلے قبر کا تنگ ہونا تو تسویہ قبر یہ لفظ استعمال ہوا اور جب قبر کے متعلق ہے وہ یہی گڑھا ہے. اور لیین میں وضع اور تسویہ یعنی تنگ ہونا اور پھیلنا وسیع ہونا, یہ اس کا تصور کیسے کیا جائے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھی وہاں سے لوٹتے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں, پھر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے سیاہ فام زرد آنکھوں والے آتے ہیں, ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو حضرت برا ابن عازب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, پھر اسے بٹھاتے ہیں, پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ رب کون ہے. تو میت کا قبر میں رکھنا, نکیرین کا آنا, میت کو بٹھانا, سوالات کرنا, یہ سب اس قبر کی صفات ہیں جو زمین میں ہوتی جاتی ہے اور اس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے. تو علیین میں اسے دفن کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہاں اپنے اسے پاؤں کی آہٹ آتی ہے. یعنی مطلب ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے ساری بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اسی گڑھے میں اس میت کو دفن کیا جاتا ہے اور اسی گڑھے میں ہی سوال جواب ہوتے ہیں منکرین نکیر کے, اور یہاں ہی سے علیین اور سجین میں ٹرانسفر ہوتا ہے وہ بندے کا روح. تو علیین میں اسے دفن کیا جانا اور نہ ہی وہاں سے اب اسے پاؤں کی آہٹ کرنا. اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ علیین اور سجین میں ہو رہا ہے تو علیین اور سجین میں پاؤں کی آوازیں وہاں کدھر آئیں گی؟ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے جب دفن کر کے مٹی ڈال چکو تو میری قبر کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں تمہارے ساتھ انس پکڑوں اور جان لوں کہ میرے رب کے بھیجے ہوئے کیسے لوٹتے ہیں. تو اس حدیث سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ سوال و جواب اس قبر میں ہوتا ہے اور جو زمین میں کھودی جاتی ہے. اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی وصیت کا
نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ کون لے سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں علیین میں آ کر میری قبر کے پاس آ کر زیادہ دیر تک کھڑے رہنا، اور یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ میت کو علم ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے، بولتا ہے، سوال و جواب روح مال جسم سے ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر نے اس کو اس طرح وضاحت کی ہے۔ حدیث سے وہی مذہب ثابت ہوتا ہے جو جمہور نے اختیار کیا، مثلا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان کے پاؤں کی آٹ سنتا ہے، اور تنگی قبر سے اس کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں، اور یہ کہ جب یہ میت کو ہتھوڑوں سے مارتے ہیں تو اس کی آواز سنی جاتی ہے، اور یہ کہ اس کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، اور یہ کہ اسے بٹھاتے ہیں، اور یہ سب جسم کی صفات ہے۔ تو جمہور کا یہی مذہب ہے کہ سوال و جواب اور عذاب و ثواب روح مال جسم ہوتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ظاہر ہے۔ یہ سب اوصاف جسم کے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے قبر میں قعود و جلوس سے باطنی پر معمول کیا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ وصیت اپنے بیٹوں کو کرنی کہ میرا گرد کٹھے ہونا، اور یہ بیٹے جس جسم کے بیٹے تھے اس جسم کے گرد کھڑے ہوئے، یا آپ کے جسم مثالی کے ساتھ۔ یہ جسم مثالی تو نہ تھے، بلکہ یہ جسم انصری سے پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوال و جواب انس رضی اللہ عنہ پکڑنا سب جس میں انصری کے ساتھ جو دفن ہوا، یعنی یہ دراصل اس اصول کی نفی ہے جو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جسم مثالی جسم تھا، یہ اصلی جسم نہیں تھا، جس کے گرد وہ کٹھے ہوئے ہونا ہے انہوں نے۔ لیکن فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اقعاد میت سے متعلق ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ قعود باطنی کو شامل ہے، اگرچہ ظاہر بدن لیٹا ہوا ہو، ظاہر بدن بے شک لیٹا ہوا ہو، تو پھر بھی اس کو، یعنی اگر وہ قعود باطنی مطلب باطنی طور پر وہ بیٹھا ہوا ہو، یعنی اس کی روح بیٹھی ہوئی ہو۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہو کر بنی نجار کے باغ میں جا رہے تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک خچر بدک گیا۔ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ان قبروں کے پاس کے بارے میں جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں۔ فرمایا کب مرے؟ عرض کیا حالت شرک میں۔ فرمایا یہ لوگ قبروں میں ابتلا میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قبروں میں یہ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم قبروں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جو میں سن رہا ہوں۔ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قبر علیین میں نہیں تھی، خچر تو زمین پر چل رہا تھا۔ عذاب قبر سن کر بھدک گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے پاس کھڑے تھے جو زمین میں کھودی گئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے متعلق بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بہائم کو عذاب کا شور سنائی دیتا ہے۔ بہائم کہتے ہیں جانوروں کو، کہ جانور جیسے وہ خچر جو تھا وہ بھدک گیا تو خچر کو تو عذاب جو ہے نظر آتا بھی ہے اور سنائی بھی دیتا ہے۔ تو وہ اس کے متعلق صریح حدیث بھی موجود ہے۔ اور منافق کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، وہ زور سے چیختا ہے اور اس کی چیخ جن اور انسان کے بغیر سب سنتے ہیں۔ امام محلب نے لفظ یہ سے قرب و جوار کے ملائکہ مراد لیے ہیں۔ ابن حجر نے اس کا رد کیا ہے، اور ملائکہ سے مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ یہ محقق ہو چکا کہ معذب میت کی آواز چارپائے بھی سن سکتے ہیں، یعنی وہ میت جس کو عذاب ہو رہا۔ اور برا ابن عازب کی حدیث میں ہے کہ مشرق سے مغرب تک سب سنتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس کی آواز تمام مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور اس میں تو حیوان اور پتھر بھی داخل ہیں۔ لیکن ممکن ہے پتھر کو محسوس کیا جائے،
اور اس کی تائید حدیث ابو ہریرہ سے ہوتی ہے کہ ان کی آواز کو ہر جانور سن سکتا ہے سوائے جن اور انسان کے۔ تو ظاہر ہے کہ حیوان زمین پر ہی چلتے ہیں پھرتے ہیں اور معذبین قبور کی آوازیں سنتے ہیں، سجین میں حیوان نہیں جاتے۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد باہر تشریف لے گئے اور آپ نے آواز سنی اور فرمایا کہ یہود کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم سنتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پھر فرمایا جانتے ہو؟ فرمایا کہ میں یہود کی آوازیں سن رہا ہوں اور انہیں اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ میں نہیں، ایک کو تو صرف پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ پھر فرمایا یہ قبریں ظلمت سے بھری پڑی ہیں اور میری نماز پہ جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انہیں منور کر دیتا ہے۔ ان حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان قبروں سے ہوا جو زمین پر موجود تھی، اور انہی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معاذ اللہ سجین پر ہوا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہاں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور خلاصہ یہ کہ قبر محفورہ فی الارض میں نکیرین کے سوال و جواب اور ان میں عذاب و ثواب کے متعلق حدیث کثرت سے ہیں، 70 سے زائد حدیث متواتر ہیں، اور یہ امر مخفی نہیں کہ متواتر انکار کفر صحیح ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو قول فیصل کی حیثیت سے بیان کیا، اور اہل سنت والجماعت عذاب و ثواب و قبر اور سوال و جواب قبر پر متفق ہیں۔ اس مسئلہ میں ان میں سے کوئی مخالف نہیں۔ ہاں معتزلہ مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ ملائکہ کا نام منکر و نکیر رکھنا جائز نہیں، اور اہل سنت نے ان کے اس قول کی کوئی توجہ نہیں دی، بوجہ اعتماد کر لینے کے کہ ان حدیث پر جن میں بعض زیادات واقع ہو چکی ہیں جو سوال کے متعلق کثرت سے وارد ہوئیں۔ ان حدیث 70 سے زائد ہیں، اور ان میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں کوئی زیادتی نہ ہو جو دوسری حدیث میں نہیں ہے۔ جو شخص اس 70 حدیث میں سے صرف ایک حدیث سے واقف ہو، اس کا حق یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور اپنے حدیث کو رد کرنے اور اس کو لغو ثابت کرنے کا اقدام نہ کرے۔ ہاں جسے چپ رہنا پسند نہ ہو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رد میں اور ان کے معاذ اللہ لغو ثابت کرنے میں شوق سے منہمک رہے، مگر اتنا ضرور یاد رکھے کہ اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار نہ کرنا، غلطی نہ خود کرے اور نہ دوسروں کو دھوکہ دے۔ ان تمام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ جس بدن انسانی کو غسل اور کفن دے کر قبر میں دفن کیا گیا وہی بدن ہے جس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ اسی بدن انصری کو ثواب اور عذاب دونوں، نہ کہ جسم مثالی کو اور نہ ہی نسمہ کو۔ جو لوگ عذاب و ثواب جسم مثالی اور نسمہ کو دیتے ہیں اس وقت غلطی پر ہیں۔ نہ جسم مثالی کو نہ نسمہ کو غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا، نہ دفن کیا گیا، نہ ہی عذاب ہوگا۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بارے میں فرمایا ہے، کثیر احادیث کی بنا پر یہی عقیدہ بیان فرمایا، اور ہم ثابت کرتے ہیں اس حکم کو جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جہاں تک عذاب قبر اور نکرین کا سوال کا تعلق ہے تو ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے ہیں اور متواتر ہیں۔ فقہائے اہل سنت کے نزدیک قبر کا مفہوم قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کیا جا چکا کہ قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں جو زمین میں کھودا جاتا ہے
اور میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ اب فقہائے کرام کی آراء پیش، یعنی فقہاء کرام کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ تو قبر کھودی جائے، لحد بنائی جائے، میت کو قبلہ کی طرف قبر میں داخل کیا جائے گا، اور قبر میں رکھنے والا شخص بسم اللہ علی ملت رسول اللہ یہ کہے گا۔ میت کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے، لحد پر کچی اینٹیں اور سرکنڈا برابر کیا جائے، اور عورت کی قبر پر ایک کپڑے سے پردہ کیا جائے، اور مرد کی قبر کو نہیں، اور قبر پر مٹی ڈالی جائے، اور قبر کو کوہان کی طرح بنایا جائے اور مسطح نہ کیا جائے، نہ بنایا جائے۔ قبر کھودنا، لحد بنانا، میت کو اس میں رکھنا، قبلہ رخ کرنا، قبر پر کچی اینٹیں لگانا، اس پر مٹی ڈالنا، اس کی شکل اونٹ کے کوہان کی طرح بنانا، یہ ایسے عمل ہیں جو علیین میں اور سجین میں نہ تو کوئی کر سکتا ہے اور نہ کسی نے کیے۔ ہاں کہیں ایسے انسان بستے ہوں یہ تمام اعمال علیین میں جا کر کرتے ہوں تو انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ اس عقیدہ کی اشاعت کرتے پھریں کہ قبر سے مراد علیین اور سجین ہے۔ لیکن زمین پر چلنے والے گوشت پوست کے انسان ایسی انہونی باتیں بنانا شروع کر دیں تو ان کی دماغی حالت قابل فہم ہے۔ ہاں قبر دار حقیقت نام ہے اس زمین میں کھودے ہوئے گڑھے کا۔ ہاں جو شخص جل جائے یا پانی میں غرق ہو جائے یا اسے جانور کھا جائیں گے، وہ بہرحال زمین میں ہی رہے گا جہاں اس کا جسم اور اجزائے جسم رد کر کے قیام کریں گے، وہ اس کی قبر ہوگی۔ پانی میں غرق ہوا تو وہ زمین پر ہی رہے گا، درندہ کھا گیا تو وہ بھی مرکز زمین ہی رہے گا، آگ میں جل گیا تو وہ بھی اجزاء زمین کے اوپر ہی رہیں گے، زمین پر ہی ہیں۔ اور جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا نہیں بنائی زمین ہم نے سمیٹنے کے لیے زندوں کو اور مردوں۔ وقال منها خلقناکم فیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اسی زمین سے میں نے تم کو بنایا، اسی زمین پر میں تم کو ڈالتے ہیں اور اسی میں تم کو نکالیں گے۔ بلکہ یہ جب ہم قبر میں دفناتے ہیں نا جی مردہ کو، تو جو اوپر مٹی ڈالتے ہیں یہ بھی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہاتھوں سے مٹی ڈالی تو آپ لوگ جو پاس ہوتے ہیں میت کے وہ اپنے ہاتھوں سے اس میں ڈالتے ہیں، تو اس میں یہ حکم ہے کہ یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ 3 کم از کم مٹھیاں مٹی کی ڈالنا ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ سنت ہے طریقہ۔ تو اس میں یہی مٹی بھی ڈالتے جاتے ہیں، یہ مٹھیاں 3 مٹی کی بنا کے اس میں، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اس کا جو مفہوم ہوتا ہے ہم نے تم کو انسان زمین سے ہم نے تم کو بنایا، اسی میں سے تم کو ڈالتے ہیں اور اسی میں سے تم کو پھر نکالیں گے دوسری بار۔ کتاب و سنت اور فقہائے امت کی صریح فیصلوں کے ہوتے ہوئے کثرت سے موجود ہوتے ہوئے نہ جانے کچھ لوگوں کو کیسے جرأت ہوتی ہے کہ ایسے دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ صحیح حدیث کی روح سے قدر بیان آباب کرتا ہوں، سوال و جواب علیین اور نسجین میں ہوتے ہیں، اور وہ بھی صرف روح سے نہ بدن سے۔ علیین سجین ہی قبریں ہیں۔ شفا صدور صفحہ 36۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کتاب و سنت کی صریح خلاف ورزی یہ نئی تحقیق کو کوئی کیوں تسلیم کرے۔ اس انوکھی تحقیق میں بظاہر 3 دعوے کیے گئے۔ اول علیین سجین میں قبریں ہیں، 2 سوال و جواب علیین و سجین میں ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ دراصل اس دعوے کی فرع ہے۔ جب جناب محقق نے قبر علیین یا سجین میں تسلیم کی تو ظاہر ہے کہ سوال و جواب بھی وہی ہوں گے، تو سوال و جواب صرف روح سے ہوتے ہیں، اور یہ دعوے بضام خواہش صحیح حدیث کی روح سے بیان فرمائے۔ صحیح حدیث اور قرآنی آیات کے ذریعے یہ تو واضح کر دیا کہ قبر سے مراد وہی گڑھا ہے جو زمین میں کھودا جاتا ہے،
اور میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ تیسرے دعویٰ کے متعلق اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ پیش کر دینا ضروری ہے۔ اب ہم اس محقق صاحب سے یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ذرا وہ صحیح حدیث پیش تو کریں جس کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی جسارت آپ نے فرمائی۔ کہیں اس حدیث کے مصداق بننے کا شوق تو نہیں چرایا کہ من کذب علی متعمدن، یعنی جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جناب یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے، یہ اپنے جس موضوع کو چھڑا گیا اس کو پوری طرح ایکسپلین ہونے کے بعد یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو تھا قبر اور قبر میں مردے کا جانا، وہاں اس کا سوال جواب ہونا، اسی قبر میں اس کے وجود کا قیام ہونا اور روح کا علیین اور سجین میں جانا اور علیین اور سجین کا روح سے تعلق ہونا، یہ ساری ان حدیث کی روشنی میں 70 حدیث کی روشنی میں حضرت نے ثابت کی۔ اب آگے جو اگلا چیپٹر ہے اس کو ویسے آپ کے معلومات کے لیے ثواب و عذاب قبر، یہ قبر میں عذاب بھی قبر میں ہی ہوتا ہے، ثواب جو انعام مل رہا ہوتا ہے وہ بھی قبر ہی میں ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلا ہمارا مرحلے میں اس کو شروع کریں گے۔ جی اب جی آپ انکل وہ بھی اگر آپ شیئر کرتے جی، جو آپ بتاتے ہیں کہ جب شاید آپ کی نیس جو ایک بار آپ کے ساتھ گئی تھی اور اگر آپ وہ ریکارڈنگ میں آئے جی، ایون جب آپ کے والد کو دفنایا گیا تھا جی، تو جو آپ کے بیٹے تھے انہوں نے کیا دیکھا جی، آپ یہ دونوں اگر شیئر کریں تو آپ کے معلومات کے لیے اپنے واقع گھر کے بتا سکتا ہوں کہ میری چھوٹی مجھ سے چھوٹی سسٹر فوت ہو گئی اپنی بیٹی کی پیدائش میں ہاسپٹل کے اندر آپریشن تھیٹر میں کوئی فزیکل کسی مسئلے میں، تو اس کی میں اس دنوں میں ابو دھابی میں ہوتا تھا، تو بائی چانس میں چھٹی گھر پہ آیا ہوا تھا اور میں نے خود اس کو عشاء کی نماز پڑھتے دیکھا اپنے گھر میں۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کے سو گیا، تو وہ رات کو اسے کوئی تکلیف جب ہوئی تو 2 بجے کے قریب میرے خیال میں پھر میں خود بھی اس کو ساتھ لے کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی، آپریشن تھیٹر میں لے گئے، خون کی باٹلز بھی ہم 3 بھائی موجود تھے اور ہم سب کا وہ پازیٹیو تھا، اس کا بھی وہ پازیٹیو تھا، تو فریش بالکل ادھر سے بوتل نکلتی خون کی ادھر اس کو لگا دیتے تھے، تو وہ سارا کچھ ہوا، لیکن اللہ کو منظور تھا، اس کی بھائی وفات ہو گئی۔ میری ایک خالہ زاد بہن ہے، تو اس نے اپنی ایک بیٹی پہلے سے کچھ دن پہلے سے دوسرا ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں ہو رہتے تھے، گاؤں میں ہمارے یہاں ابھی بھی اس قسم کے واقعات ہیں کہ بھائی اگر کوئی جوان بچی پریگننسی میں ہو اور اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو، کیونکہ وہاں وہ نوکر چاکر والا معاملہ تو نہیں نا اتنا زیادہ ہوتا، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں۔ تو وہ میری کزن کی ایک نوجوان بیٹی تھی، اس میں دار خاندان ہے، وہ بالکل دیہاتی لوگ ہیں، بچی ان پڑھ کوئی پڑھی بھی نہیں، کوئی 5 کلاسیں شاید پڑھی ہوئی تھی، اتنی تھی، تو وہ انہوں نے 10 دن پہلے سے ہمارے گھر بھیجی ہوئی تھی کہ یہ اس کا نام میری بہن کا نام سعیدہ تھا، تو بھائی سعیدہ کو مسئلہ ہے تو اس کے کھانے پینے یا اس کو ہیلپ کے لیے وہ یعنی کام کاج جتنا ہے گھر کا وہ اس کی بجائے وہ ہیلپ کرے، کیونکہ اس کے پہلے ایک بیٹا بھی تھا، تو وہ ہیلپ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اچھا جی، وہ جب وفات ہو گئی تو رات کو شام کے وقت دن کو پھر وہ جنازہ ہو گیا، قبر میں دفن ہو گیا، تو میں قبرستان بھی گھر کے قریب ہی تھا، تو میں نے میرے اپنے جو بچے ہیں جن میں میرا بیٹا، بڑی بیٹی سلمہ اور دوسری اسما، یہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، تو ان کو میں ساتھ لے کے چونکہ انہیں وہ اپنی پھوپھو سے بڑی محبت تھی، تو ان کو میں نے کہا چلو شام کو
ہم چلیں گے وہیں ذکر بھی کریں گے اور آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ ان سارے کا کچھ نہ کچھ ذکر میرے ساتھ کرتے تھے یہ بچے، یہ اسکولنگ میں تھے جب، تو ان سب کو مشاہدات بھی تھے. تو مغرب کا وقت اس لیے میں نے سلیکٹ کیا کہ مغرب میں قبرستان میں بندہ کوئی نہیں ہوتا. تو چونکہ پھر قبرستان میں یہ جو گیدرنگز ہے یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ بچوں شچوں کے ساتھ وہاں جمع ہوں، اس لیے وہاں کم بندے تھے. مغرب کی نماز کے ساتھ ہی ہم گئے، ہم نے قبر کے پاس بیٹھ کر ذکر کیا، آ گئے. ان کی ملاقاتیں شاتیں ہو گئی ساروں کی، ان سے ان کی بات چیت بھی ہو گئی. یہ اس دن ہم نے وہ بچی جو ہے وہ، چونکہ میں سوچتا تھا کہ بالکل وہ ان پڑھ بھی ہے، کوئی اس کو پتا بھی نہیں اتنا، تو میں اس کو اب کدھر اس کو ذکر سکھاتا پھروں اور کدھر اس کو اتنے لمبی چوڑی وہ سمجھا کے لے گئے. وقت تھوڑا ہوتا ہے شاید مغرب کا، آپ کو پتا ہے. تو دوسرے واپس ہم گئے تو یہ بچوں نے جب آپس میں گزر پزر کی نا جی گھر آ کے کہ مجھے پھپھو یہ کہہ رہی تھی، مجھے وہ کہہ رہی تھی، مجھے یہ سمجھا رہی تھی پھپھو، تو وہ بھی بڑے غور سے سنتی رہی بھی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں. تو پھر اس نے ان سے پوچھا کیا باتیں تم لوگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم گئے تھے نا ابو کے ساتھ ذکر کرنے، تو وہاں ذکر کرتے ہیں تو وہ پھر ان سے بات ہو جاتی ہے نا ہماری، وہ نظر بھی آتی ہے نا. تو اس کو بڑا عجیب دھچکا لگا. اس نے کہا تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئے، میں بھی تو ماموں تھا نا اس بچی. تو وہ اگلے دن جب میں جانے لگا تو مجھے کہتی ماموں آپ مجھے کیوں نہیں لے کر جاتے. میں نے کہا اچھا چلو تم بھی چلی چلو. میں تو سوچ رہا تھا بھائی اس کو میں کدھر کنونس کروں، پہلے پتہ نہیں یہ ماننے گی، اس کا دل بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، یا ذکر کرے گی یا نہیں کرے گی، یا سمجھے گی یا نہیں سمجھی. تو میں تو نعوذ باللہ من ذالک جیسے کسی بندے کو سب اسٹینڈرڈ سمجھ کے اس کو نیگلیکٹ کر رہا تھا. تو یہ بڑی میری اپنی غلطی تھی بارہ. تو وہ اس نے کہا نہیں میں بھی چلوں گی ساتھ. اس کو بس صرف وہ قلب پہ ہی میں نے بتایا ذکر، اور باقی لطائف بھی خیر بتا دیے. پھر تو وہاں چل کے ذکر کیا. ذکر کر کے نماز ذکر کرنے کے بعد نا جی وہ مجھے کہتی ہے میرے پاس آ کے ماموں یہ ساتھ والی قبر ہے یہ کون ہے؟ اس کو تو بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ اس دن نا جی ہم نے پھر وہ اسی میری بہن کا جو بڑا بیٹا تھا وہ چھوٹا سا تھا، میرے خیال میں وہ ہوگا کوئی 4-5 سال کا. تو وہ گھر میں پھر اکیلا ہو رہا گیا تھا. تو اس نے کہا چلو اس کو بھی میں ساتھ لے چلتی ہوں، کیوں اب ظاہر اس کی ماں کی قبر تھی تو گھر میں تو اب کوئی بھی نہیں کسی نے رہنا تھا. تو اس لیے وہ بچے جو سارے چل پڑے تو اس نے وہ اسی نے نا جی اس کو بھی لیا اور ساتھ اس کو بھی لیا. وہ اس قبر کے وہ ساتھ والی قبر جو تھی نا جی وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا. تو بچہ جو ہے نا ایک دم وہ رونے لگ گیا اٹھ کر، اتنی گرمی آ رہی ہے ادھر سے، مجھے آپ نے اس کے ساتھ کدھر بٹھا دیا ادھر، یہ تو اتنی سخت گرمی ہو رہی ہے اس میں. تو وہ میں نے کہا اچھا دروازہ، بعد میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ قبر سے آگ ہے اندر، اس آگ کی مجھے گرمی لگ رہی تھی، مجھے آپ نے اندر پرے کر دیا تھا. ایک تو اس بچے نے بھی کہہ دیا. دوسرا یہ جو میری بھانجی تھی اس نے کہا کہ ماموں یہ جو صحیح ہے یہ تو عورت ہے. اب یہ اس علاقے کی نہیں ہے، دوسرے گاؤں سے آئی ہوئی ہے اور پہلی دفعہ قبرستان آ رہی ہے، اس کو کیا پتا یہاں اور قبر کے اوپر کوئی شے نہیں ہے، کوئی تختی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف مٹی ہے اس میں. تو وہاں قبروں میں زیادہ وہ تختیاں ستیاں کا بھی اتنا نظام نہیں، چکے ایریا اسی طرح کا. تو مجھے کہتی ہے یہ تو خاتون ہے ایک اور یہ تو سخت تکلیف میں ہے، اس سے تو بات بھی نہیں کی جا سکتی. تو میں جی بھی ششو پانچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا. چلو پہلے دن مشاہدات تو ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے. لیکن پہلے دن ہی اتنا زیادہ ریکگنائز کرنا کہ ساتھ والی قبر میں عورت ہے اور عورت عذاب میں ہے اور تکلیف. خیر میں واپس آیا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس کی خبر ہے. میرے والد صاحب جو ہے وہ زندہ تھے اس وقت، تو وہ اصل میں یہ قبرستان بنوایا ہی انہوں نے تھا، اور اس کے اوور آل انچارج بھی وہ تھے. یعنی وہ جب
کوئی زمین اور ایکسٹرا لینی پڑے تو یہی جا کر خرید کر کے یہی اس کی مرمت، اس کی مینٹیننس کے ذمہ دار بھی علاقے میں میرے والد صاحب تھے. تو میں نے واپس آ کر والد صاحب سے میں نے کہا، میرے والد صاحب بھی اللہ کا شکر ذکر کرتے تھے اسی ہمارے سلسلے کے، بلکہ ہمارے شہر میں جہلم شہر میں وہ امیر تھے. حضرت اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ جو جہلم کے اندر جو جماعت تھی اس کے امیر تھے وہ، اور ہمارے گھر میں ہی ذکر بھی ہوا. تو اس لیے میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی یہ ساتھ میں اس کو لے گیا تھا تو اس نے تو کہا کہ وہ ساتھ والی قبر میں تو کون عورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں یار وہ واقعی عورت ہے. وہ ایک ہی قبر ساتھ اور تھی، اور ابھی اس لائن میں کوئی اور قبر نہیں تھی. پہلی وہ تھی، سیکنڈ یہ تھی اس لائن میں. ہماری میری سسٹر کی سیکنڈ ون قبر بنائی گئی تھی. اس سے پہلے صرف ایک ہی قبر تھی، اور وہ بھی کچھ زیادہ پرانی نہیں تھی، زیادہ 2-3 مہینے پہلے کی پرانی ہو. خیر میں نے ان سے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے یہ عورت کی قبر ہے. تو انہوں نے پھر اگلے دن چیک بھی کیا وہ لسٹ میں بھی، تو واقعی وہ عورت کی قبر تھی. تو یہ بات خیر آئی گئی ہوگی. پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا. وہ اپنے گھر چلی گئی. وہ اس کے بعد 2-4 دنوں کے بعد میری بانجی اپنے گاؤں میں کوئی 3 مہینے کے بعد پھر ابوظہبی سے چھٹی آیا. تو جب میں چھٹی آیا تو وہ بھی آ گئی اس دن گاؤں. وہ قریب ہی گاؤں تھا، اس کو بھی پتا چلا ماموں آئے ہوئے تو وہ بھی آ گئی. تو شام کو ہم پھر ذکر کر کے گئے، وہ بھی ساتھ گئی ذکر میں. خیر من جملہ جو میری سسٹر سے ان کی باتیں ہوتی تھی ان بچوں کی، وہ تو اپنی جگہ. واپسی پر مجھے وہ کہتی ہے، وہ پنجابی میں کہتی ہے اے کتنی تیز ہو گئی ہوئی ہے. میں نے کہا کون؟ کہتی یہ جو اس کی ہمسائی ہے، جو پچھلی دفعہ اس کی آواز نہیں نکلتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کا بھی ہے کدھر ہے، اب تو بڑی تیز ہوئی تھی. تو کہتی ہے بھائی، میں کہا کیا تیزی اسے؟ کہتی ہے مجھے کہتی ہے بھائی ماموں تو تمہارے باہر گئے ہوئے تھے تو 3 مہینے بعد ہے تو تم ہی باہر گئی ہوئی تھی، یعنی تم ہی کسی غیر ملک میں گئی ہوئی تھی، تو کیوں نہیں آتی تھی؟ یعنی یہ مجھے کہتی ہے. تو میں نے کہا ہے تو تیرے سے تو زبان کدھر آ گئی تیری، تو موج میں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے تو تجھے جو دیکھا تھا وہ تو کچھ اور چیز تھی، تو یہ کیا؟ تو جب کہتی ہے میں نے اس کو یاد دلایا، ایک دم جیسے ایک بندہ اس کے بال کھڑے ہو گئے خوف سے، وہ وقت یاد کر. تو ایک دم کانپ گئی اور اس کے بال کھڑے ہو گئے. تو پھر 1-8 منٹ کے بعد ذرا ریلیکس ہوئی. تو یہ کہتی ہے کہ پھر میں نے اسے کہا کہ کیسے ہوا؟ تو اس نے اشارہ میری سسٹر کی طرف کیا کہ یہ جو میری ہمسائی ہے یہ اللہ پاک نے اس کی برکت سے میری بخشش کر دی. یہ مجھے اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ پر احسان کیا، مغفر فرما دی ہے میری. تو لیکن وہ انکل کہتے ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک روح اتنی پاک ہو اور اس کے ساتھ میں یہ جو دوسری روح ہے جو اتنے عذاب میں ہو تو اس پر اتنا فرق پڑ جاتا ہے. جی یہ جی اللہ کی ذالک فضل اللہ ہوتی ہے. اللہ کی مرضی جی کس کو بخش دے. اور خاتمہ ایمان سے ہو نا جی تو غلطیوں کی معافی نکل جاتی ہے جی. پھر اس طرح سے یہ پھر اس کے علاوہ یہ میری جو سسٹر تھی تو بڑی صوفیہ تھی نا جی، فنا بقا تک کے اس کے ملازم تھے جی. تو وہ ظاہر ہے پھر وہ توجہ دی ہوگی اس نے. جب اس کی توجہ جب وہ دنیا میں فنا بقا تک اس کی روح تھی تو قبر میں جانے کے بعد تو روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے نا اور زیادہ. جی تو ایسے قبر میں توجہ روح سے روح جی دیتی ہے جی؟ جی کیوں نہیں دیتی، وہ بھی دیتی ہے. باہر کا بندہ بھی دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے. روح کا تو کوئی بھی کسی جگہ کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے، لے بھی سکتا ہے دے بھی سکتا ہے. یہی تو یہ اس سلسلے کا کمال ہے نا ہمارا. ہم اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی یہ صاب فیض دونوں طرف آپس میں بھی روح کو فائدہ دیتی ہے. اور پھر اب سائیگی ہے نا ساتھ ہے، دعا کرے اللہ سے. جی لیکن اس میں جو یہ برزخ میں جو ہے نا عذاب کا
ٹل جانا اس کے لیے شرط ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا، یہ یاد رکھیں. جی پر اگر جی جیسے خاتمہ یہ کوشچن ہے جی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ روح وہ سجل میں پہنچ جاتی ہے جی جی اسی جی وقت یا سجین میں، جی جی سجین میں، تو جی 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 اگر اس وقت ہی روح اگر سجین میں پہنچ گئی جی تو جی اس کا وہ روح تو کا خاتمہ تو پھر جی ایمان پہ نہیں ہوا. نہیں 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 نہیں، آپ یہ نہیں سمجھے. ایک بندے کا خاتمہ بے شک ایمان پہ ہو گیا، لیکن اس کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس میں پھر ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا تو پائے گا نا. خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو مومن کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو سزا ہو رہی. آپ نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اس پر زمین، اس پر قبر تنگ ہے، اس کے لیے دعا کرو. جی ہاں جی ہاں جی. تو یہ ہو جاتا ہے جی کہ بعض لوگوں کو برزخ میں ہی اللہ پاک معاف کر دے گا، بعض لوگ جو ہے وہ بعد میں جا کر سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے. خاتمہ ایمان ہونا شرط ہے جنت میں جانے کی. بعض جی لوگ قیامت کے بعد، قیامت وقوع ہو جائے گی، سزا سزا ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے بھی نکال کر جنت جب بھیجا جائے گا اپنی اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بھی. اور ویسے بھی حضور کی شفاعت سے بھی لوگوں کو عذاب سے بچت ہوگی. تو جی جو روح ہے وہ قبر میں بھی ابتدا میں رہتی ہے جی، عبادت میں رہتی ہے. روح کے لیے عبادت کوئی فرض نہیں ہے، وہاں پر روح پر کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن روح اپنے انجوائے کرتی ہے وہاں عبادت. جب وہ سکون میں ہوتی ہے وہاں تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں اپنی روح کو اپنی لذت آتی ہے اس میں. اس لیے وہ اس کی مرضی. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی معراج کے ٹائم میں. معراج یہ ثبوت ہے کہ اب کوئی کہے گا جی آپ کو کس نے بتایا کہ روح وہاں عبادت بھی کرتی ہے. تو یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. یہ ثبوت ہے اس کا کہ بعض ارواح جو ہے اپنے قبروں میں جا کر وہ اپنی قبروں میں بھی عبادات میں مشغول ہوتی ہے. وہ اپنی لذت کے لیے، وہ اجر اور ثواب اور حکم اطاعت کے لیے نہیں ہوتا. جی ہاں جی اور جی جو اجر ہے جو جتنے جو کمائی ہے وہ جب تک زندگی ہے تبھی تک ہے. ہاں یہی تو بات، کمائی تو اس لائن سے ادھر تک ہے. یہ جو ہمارا ایک لمحہ ہے اس ٹائم میں. یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، یہ خود اپنی بیٹی کا ہی مشاہدہ. یہ جی چند روز، جی یہ چند مہینے پہلے کہ جب اس جی نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہ آرڈنری سے کپڑے پہنے اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو جی یہ تو جو بچی ہے نا اس کو اتنی تو سمجھ نہیں کیا سوال کرنا ہوتا ہے ایسے انبیاء کے ساتھ اور کس طرح. لیکن وہ بھی جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی بھی جو شفقتیں اور مہربانیاں ان کی بھی ہوتی ہیں، تو تب بھی آگے سے بچہ بھی سوال کرتا ہے. تو اس نے ان سے کہا کہ آپ کو اتنی بڑی سلطنت حاصل تھی تو آپ نے یہ کیا، آپ آرڈنری سے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے فرمایا میری سلطنت کدھر گئی، وہ تو ادھر تھی، ادھر کدھر ہے وہ لیکن یہ تمہارے پہ. انہوں نے پھر اس کو سبق دیا نا کہ تمہارے پاس یہ جو وقت ہے نا، یہ جو میری سلطنت ہے نا اس سے زیادہ تم کمائی کر سکتی ہو اس ٹائم میں. یہ جو تمہارے پاس وقت ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ میری سلطنت سے زیادہ تم کما سکتی ہو اس ٹائم کو یوز کر کے. یعنی اس ٹائم کو اگر زندگی کو تم نے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے محنت میں لگایا تو تمہیں میدان محشر میں یا ادھر آ کے تمہیں اس سلطنت سے زیادہ بڑی سلطنت تمہیں مل سکتی. تو یہ رغبت بھی تھی، اس کو وہ بتانا بھی مقصد ہے، اور یہ بات بتانا بھی مطلب ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے، اس کو بچوں کو سمجھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس سے انہوں نے اس کو سمجھایا.
کہ میرے تم کپڑوں کو چھوڑ، تو اپنی فکر کر کہ تمہارے پاس وہ قیمتی وقت ہے کہ تم اس سے بڑی سلطنت تم کما سکتی ہو ادھر بیٹھ کر. واقعی اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آج جس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جس وقت کی ہم قدر نہیں کر رہے، اس کی جب قدر وہاں ہوئی جائیں گے ادھر تک قدر آئے گی. اور دوسرا واقعہ آپ کو بتانا تھا، وہ جی بتایا بالکل تھا وہ بالکل. بیٹے کا. جی آپ کے جو بیٹے کا. وہ پہلی تو بات ہے کہ ایک تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ بھائی والد صاحب میرے فوت ہوئے تو میں نے خود ہی جنازہ پڑھایا، کیونکہ سنت یہی ہے، تو اس لیے میں جنازہ بھی میں نے پڑھایا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو دیکھا دور ہٹ کر بیٹھ، چھوٹا تھا یہ، اس نے جنازے میں تو پتہ نہیں شرکت کی ہے یا نہیں کی، لیکن دور بیٹھا ہوا تھا ایک طرف منہ نیچے کر کے. چونکہ ظاہر ہے دادا کا ایک ہی پوتا تھا، اور ظاہر ہے دادا پوتوں کے رشتے سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر سب خیر کریے تو گھروں میں تو بہت محبت ہوتی ہے اور بہت پیار کرتے ہیں. ہمیشہ دادا نانا ہی تو ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بچوں کو پیار کرتے ہیں. تو وہ یہ تھا بھی اکیلا ہی، تو اس لیے سے بہت محبت کرتے تھے. تو یہ اس کو بھی بڑا مطلب شوق تھا اس کو کہ آل آف سڈن ہی ڈائٹ. تو اس کو بڑا دکھ بھی تھا اور بڑا ہی مغموم سا غم میں ایک سائڈ میں بیٹھا تھا. تو جنازہ پڑھ کے ہم شام کو گھر میں، شام کو جب وہ ذرا لوگوں کا رش کم ہوا تو یہ میرے پاس تھا تو مجھے آیا تھا. میں نے کہا تم ادھر بیٹھے؟ کہتا ہے میں ابا جی کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ حساب کتاب ہوتا ہے. اس نے سنا ہوا تھا نا یہ منکر نکیر آتے ہیں قبر میں اور حساب کتاب ہوتا ہے یہ. کہتا ہے میں ادھر ایک طرف بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کیسے حساب کتاب ہوگا ابا جی کا، کس طرح ہوگا. تو میں نے کہا پھر کیا دیکھا تم نے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا یہ کہ جب آپ لوگوں نے دفنا کے آپ وہاں سے دعا شعا کر کے پورے ہوئے ہیں تو وہ فرشتے تو دو آئے ہیں، لیکن ایک لمحے ایک مومنٹ کے لیے صرف یہ ہوا ہے کہ آسمان سے جیسے بجلی گرتی ہے نا، اس طرح آسمان سے جیسے بجلی کی طرح کوئی چیز آئی ہے، وہ بجلی، وہ فرشتے کیا آئے ہیں، وہ بجلی ایسے گری. اور اس کے بعد اگلے مومنٹ میں نے دیکھا کہ والد صاحب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت اندر وہ کمرہ سا بنا ہوا ہے اور اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں وہ تو سارے خوش بھی ہیں اور بیٹھے، اور باقی وہاں کوئی شے نہیں ہے، کوئی حساب کتاب والا چکر وہاں کچھ بھی نہیں تھا. بس اسی ایک لمحے میں جو کچھ ہوا وہ نہیں مجھے پتا. اوپر سے جیسے وہ آل آف سڈن وہ پکچر بن گئی ساری. کہتا پھر میں بھی چلا گیا ان کے پاس، تو پھر میرے سے ملے. پھر اس کو وہ یہ ذرا پڑھائی شڑائی میں بھاگ بھوگ کر جاتا تھا، ادھر ادھر کر جاتا تھا نا. تو پھر کہتا ہے مجھے انہوں نے وہ سہارا، کہا کہ بیٹا اب میں بھی، پہلے تو تم چلو میں تجھے پڑھا دیتا تھا، اب میں بھی نہیں ہوں گا تو اب خود مطلب اپنے پورے دھیان سے اسکول میں بھی ٹھیک پڑھ کے آیا کرو اور گھر میں بھی آ کے پڑھنا. وہ میرا ان کو پتا تھا نا یہ سخت سا بندہ ہے، تو یہ اس کو کہیں پڑھاتے ہوئے کہیں اس کو ساتھ ٹھکائی نہ کر دے. تو اس لیے کہتے تو خود ہی صحیح پڑھا کرنا اور اپنے والدین کی خدمت کیا کر، اپنی ماں کی بھی فوراً بات مانا کر جو وہ کہتی ہے، جیسے کہے یا اس طرح کی نصیحتیں. کہتے وہ ساری پھر وہ میرے ساتھ لگے رہے کافی. پھر میں آ گیا جب آپ لوگ سارے ہی چھوڑ کے آ گئے تھے، تو چونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا تھا تو میں بھی آ گیا. یہ تو واقعہ. ہاں ایک اور واقعہ اسی کا اسی چھوٹے بھائی بیٹے کا ہی. کہتا ہے میں اس کو ساتھ لے کر گیا وہاں پر، پھر کبھی سال بعد یا پتہ نہیں 2 سال، تو وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک قبر بہت بڑی ڈیکوریٹڈ بنائی ہوئی تھی کسی نے، اونچی کر کے، او سگے مرمر یہ لگا ہوا ہے، سٹون لگا ہوا ہے، اور وہ چھت بھی بنائی ہوئی تھی گرل بنا کے لوہے کی. تو یہ وہ اس کے گرد، اور یہ تو یہ میں جب ادھر اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں تو ذکر کرتے تھے، باقاعدہ توجہ دیا کرتا تھا. تو میں فاروق گیا تو میں نے کہا تو کدھر کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ دیکھی بڑی شاندار قبر ہے تو میں نے سوچا کہ میں ذرا اس کو دیکھ لوں.
کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، میں یعنی اس طرح فلیمز اٹھتے ہیں، سر کی طرف سے فلیم اٹھ کے پاؤں کی طرف آتا ہے اور وہ اوپر جیسے آسمان تک جا رہا، پھر وہ دوسری طرف پھر سر میں جا کر پھر ادھر سے فلیم اٹھتا ہے تو ادھر جا رہا ہے، ادھر سے فلیم، یہ بندہ تو نظر ہی نہیں اس میں درمیان میں آ رہا، بولنا کیا ہے اس نے، بتانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی بات یہ کہ اس پر وہ مخصوص کوئی ایک فقہ کے لوگوں کا وہ باتیں لکھی ہوئی تھی، جو مخصوص فقہ یہاں پر ایک ہوتی ہے اس کی، ان کا بورڈ لگا ہوا تھا اس پر نا، جی تو پھر اس کو یہ پتا چل گیا کہ اچھا یہ مطلب اہل سنت واسطے میں سے نہیں ہے، اس نے اس سے اندر، تب مجھے کہنے لگا یہ ابو دیکھا آپ نے، یہ تو وہ ہے۔ میں نے کہا جو بھی ہے تو چھوڑ، اس بات کو چھوڑ، ہمارا کام نہیں ہے ان باتوں کا پڑھنا، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ جانے اس کا کام ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ جی جی برزخ میں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، جی، فیصلے بڑی تو ہی وہی۔ انٹرسٹنگ یہ جرنی ہے جی، یہ تو پوری ایک زندگی ہے، یہاں کی زندگی کے بعد کی پوری زندگی ہے جی وہاں تو۔ وہاں تو یہ ابھی آگے آئے گا نا یہ سارا اس میں کہ برزخ میں پوچھا گیا ابھی نا باقاعدہ کہ یہ مردہ جو ہے وہ آپ کو جانتا ہے، تو حضور نے بتایا بالکل جانتا ہی نہیں، واقف ہوگا، جو رشتہ دار ہے اس کی پوری طرح اس کے پاس، وہ پچھلا سارا علم اس کے پاس ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اس کی زندگی، ایک مثلا بندہ اگر 50-70 سال زندہ رہ کے دنیا سے گیا ہے تو وہ 70 سال میں جن جن لوگوں سے اس کا پالا پڑا، جن جن لوگوں سے اس واقفیت اسے یاد ہے، جن جن لوگوں کے ساتھ اس کی جو ڈیلنگ ہوئی ہے وہ سب وہاں یاد ہوگی، بالکل یاد ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بندہ جائے گا اس بندے کو بھی اسے پتا ہوتا ہے یہ بندہ کون ہے، اسے وہ اس کا وہ بیہیویئر بھی یاد ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی تھی یا میرے ساتھ برائی کی تھی، وہ بھی یاد ہوتی ہے اس کو۔ جی ہاں جی، آپ نے ایک بار اور ایک وہ جی قصہ سنایا تھا جی کہ آ، آ، ایک قبرستان سے کوئی ایک لڑکی تھی چھوٹی جی جو وہاں سے چل کے جا رہی تھی اور اسے بڑا عذاب تھا، اور وہ تھوڑے دن بعد میں جب وہ ملی تو وہ ایک دم آ، بڑی ہی خوش، اور وہ تھی چھوٹی بچی، تو اس نے فرمایا تھا کہ یہاں سے کوئی صوفی گزرے تھے اور انہوں نے جی یہ فاتحہ پڑھا تھا، اور اس اس سال کے ثواب سبب کیا۔ سے جی اصالے ثواب سے، اچھا تو جی جی، آپ وہ بھی بتائیں ہمیں سب کے لیے تاکہ وہ ریکارڈنگ میں بس بھی یہ رہے۔ اتنا کافی ہے جو بتا دیا، یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ قبر کی زندگی پہلے آئے گی، قیامت بعد میں آئے گی، حساب کتاب بعد میں ہوگا، یہ جو پہلی زندگی ہے نا قبر فرسٹ سٹیپ، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر زیادہ پریشان ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ قبر کی زندگی جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے عالم آخرت کا، عالم آخرت کی پہلی سٹیج ہے، منزل ہے، اگر اس منزل سے کوئی خیر خیریت سے نکل گیا تو انشاءاللہ اگلی منزلیں بھی اس کی آسان ہیں۔ جی لیں جی انشاءاللہ یہ کافی لمبا کتاب ہے تو چلتا رہے گا جی باقی چیزیں بھی انشاءاللہ۔ جی جی، ہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ جی یہ ٹاپک ہے، بالکل بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جی یہ جی جی جاننا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جی، ہمارے اجازت۔ ساتھ جو ہیں جی، اگر ان کے کسی کے کوئی ہاں کوشچنز ہوں جی ذکر سے ہاں پہلے جی، if anybody would like to ask anything. جی انکل، ہم ذکر کے لیے پھر آپ ٹھیک، بسم اللہ جی کریں جی جی۔ چلیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ، قلب پہلا لطیفہ۔
روح دوسرا لطیفہ سری تھرڈ پوائنٹ تیسرا لطیفہ اللہ خفی چوتھا لطیفہ اخفا پانچواں لطیفہ نفس
سلطان الاذکار ساتواں لطیفہ۔ کل پہلا لطیفہ۔ اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وإلہکم الہ واحد معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی هو معکم اینما کنتم۔ اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ اللہ یحبهم ویحبونه۔ اول دارہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ کو نفس میں یحبهم ویحبونه۔ اللہ دارہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ کو نفس میں یحبهم ویحبونه۔ اللہ دائرہ محبت سون اسماء و صفات رب العزت اصل دائرہ نفس یحبهم و یحبون۔ اللہ دائرہ محبت سون نورانی اسماء و صفات رب العزت اصل دائرہ نفس یحبون۔ اللہ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم۔ اللہ سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک وسعدیک لا شریک لک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک۔ اللہ سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک سعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک۔ اللہ طواف ولیطوافوا بالبیت العتیق
خود بلطفك يا إلهي من ذات مفلس بالصدق يأتي بابك يا جليل. اللہ روضات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لله له ملك السماوات. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي يا أيها الناس جميعا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا صعبا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. آمين آمين. آمین جی. اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر فرسٹ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے جی. اینڈ ہمارے سننے والوں کو ویل بی ویری سون اپلوڈنگ دس. اینڈ تھینک یو جی انکل. جی اللہ حافظ. خدا حافظ.